अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के मौज़ूआत पर। आज हम जिक्र करेंगे कि क्या जो सदर जो बाइडन अब आए हैं तो पाकिस्तान की अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं उसकी एक नई शुरुआत हो सकती है, और इस हवाले से जो पाकिस्तानी हुकूमत है उन्होंने एक हिकमत अमली भी तैयार की है। वो क्या हिकमत अमली है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो डैनियल पर्ल केस में सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला आया है, ये पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है जहां तक पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की बात करें। और दूसरा, जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर चर्चा है कि पाकिस्तान जो करप्शन इंडेक्स में 4 दर्जे नीचे चला गया है, क्या इसकी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है या दूसरी जमातें भी हैं। और उसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि 3 साल से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जो मंसूबे हैं तातुल या सुस्त रवि का शिकार है, इसका जिम्मेदार कौन है। तो जी शहबाज, भरपूर हमारे पास आज एजेंडा है। बात ये आपने एक बड़ा लंबा चौड़ा एजेंडा सामने रख दिया और तमाम टॉपिक्स बहुत अहम है, लेकिन चूंकि अमेरिका में अब जो बाइडन साहब अपनी सदारत संभाल चुकी हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पिछले 10 दिन से काम कर रही है, तो इस हवाले से पाकिस्तान के लिए क्या बड़ी तरजीहात होनी चाहिए, और जबकि अमेरिका जो बिलाशुबा वो खत्ते की बड़ी पावर है और पाकिस्तान को वो किस हद तक सुनेगा, आपके पास इस हवाले से खबर क्या है? मेरे ख्याल में जहाँ तक तरजीहात की आपने बात की है, ज़ाहिर फैसला मैंने तो नहीं करना, लेकिन जो मेरी मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी हुकाम से और दफ्तर खारजा और जो बाकी लोग हैं उनसे बात हुई है, हिकमत अमली पर काम हो रहा है और काफ़ी हद तक वो तैयार की भी जा चुकी है। तो लोगों से भी शेयर करते हैं। हालिया दिनों में हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जो आर्मी चीफ और DGISI से मुलाकात हुई, तो उसमें एक एजेंडा ये भी था कि जो बाइडन इंतज़ामिया से जो हमारा बाकायदा जब रब्ता होगा तो कौन से इशूज़ हैं, कौन से मामलात हैं जो उनके सामने रखते हैं। जो हमारी ज़राए से बात हुई है, 3-4 जो अहम जो इशू हैं जिस पर पाकिस्तान चाह रहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात में एक नई शुरुआत हो। और जो सबसे अवलीन तरजीह है पाकिस्तान की, जो हमारी ज़राए से बात हुई है, पाकिस्तान चाह रहा है कि अमेरिका के साथ एक भरपूर जो है वो इक्तसादी शराकत दारी होनी चाहिए, यानी कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है वो नंबर 1 पाकिस्तान की तरजीह है। और जहाँ तक सिक्योरिटी मामलात की बात है तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान का ख्याल है कि उसको एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए, यानी कि फॉर्मल उसको कवर होना चाहिए। और उसके साथ साथ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का इस खित्ते में भी एक किरदार है, तो वो एलिमेंट भी शामिल है कि अमेरिका के साथ मिलकर जो खित्ते में अमन की कोशिशें हैं उसके लिए भी काम करना है। और जो एक और अहम एस्पेक्ट है कि पाकिस्तान चाहता है कि जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ वो सिर्फ अफगानिस्तान या जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उस हद तक महदूद ना रहें, बल्कि जो ब्रॉडर इश्यूज हैं उन पर भी बात की जाए। और एक और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बाइडन इंतजामिया ने आते ही इस बात की तरफ इशारा दिया है कि वो अफगानिस्तान का जो अमन मुआहदा तालिबान के साथ हुआ था उस पर नजर सानी करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के ख्याल में शायद इस मौके पर यह नजरसानी का फैसला ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो अफगानिस्तान का अमल है वो एक एडवांस स्टेज पर जा चुका है। तो शहबाज साहब, ये पाकिस्तान की तरजीहात हैं, और अगर आप ज़ाहिर है कि आप इकॉनमी कवर करते हैं, होना यही चाहिए कि आपकी किसी भी मुल्क के साथ जो डिटर्मिन करती है ताल्लुकात वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि अमेरिका की क्या तरजीहात है। इसमें एक जो पाकिस्तान का एडवांटेज है और वो डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज पाकिस्तान का ये है कि प्रेसिडेंट जो हैं वो जो कैरी लूगर बिल आया था जिसके तहत पाकिस्तान को उन्होंने सालाना $2.5 बिलियन की इमदाद देनी थी, जो कि 5 साल में सालाना $1.5 अरब की इमदाद थी, और 5 साल में $7.5 अरब का एक मंसूबा बनाया गया था। और इसके पीछे जो की फोर्स थे वो प्रेसिडेंट जो बाइडन थे, जो उस वक्त अभी उनकी जब गवर्नमेंट नहीं आई थी, लेकिन वो सारा उन्होंने प्लान उन्होंने आउट किया था। अब उनको पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक तरजीहात है उसका तो उनको पता है। एक जो बुनियादी फर्क है जहां पे इसका फिर डिसएडवांटेज भी हो जाएगा कि पाकिस्तान किस हद तक दुनिया पे डिपेंडेंट है। अब जब उनकी हुकूमत थी उस वक्त तो जो आपका था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो तो इतने एडवांस स्टेज के ऊपर भी नहीं गया था। चीन ने भी एक दुनिया में पोजीशन उसके ऊपर नहीं ली थी जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, और पाकिस्तान ने भी नहीं ली थी। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की नंबर 1 तरजीह होगी इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जबकि पाकिस्तान बाकायदा तौर पर अब चीन के कैंप के अंदर है। तो ये पाकिस्तान बैलेंस कैसे करेगा कि वो अमेरिकन कैंप को भी खुश रखे, चीनी कैंप को भी खुश रखे, और गिवन द फैक्ट अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा एनिमी है तजारत के हवाले से वो चीन है। देखें, जो सिफारतकारी होती है ये इसी का नाम है कि आपने नामुमकिन को मुमकिन बनाना होता है। बेशक आपके चीन के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी किसी भी सफारतकार से बात करें तो वो ये नहीं कहेगा कि अगर चीन के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं तो अमेरिका जो दुनिया की अभी भी वाहिद सुपर पावर है उसके साथ अपने ताल्लुकात बिगाड़ लें। तो कोशिश पाकिस्तान की यही है कि हम बैलेंस मेंटेन करें। क्या ये बैलेंस हो पाएगा, ये अलग बात है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पाकिस्तान को एक तवक्को, आपने एक जिक्र किया कि जो बाइडन
ایکچولی خالق تھے کیری لوگر بل کے. یہ پہلے بائیڈن لوگر بل تھا کیونکہ یہ سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کو ہیڈ کرتے تھے, لیکن کیونکہ وائس پریزیڈنٹ بن گئے تو پھر ان کی جگہ کیری نے لے لی اور کیری لوگر بل یہ کہلایا. دوسری ایک اور شاید بہت سے کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ جب مئی 2011 میں جب اوباما کی انتظامیہ یہ فیصلہ کر رہی تھی کہ ایبٹ آباد میں ایک خفیہ ریڈ کیا جائے اور اسامہ بن لادن کو ایلیمنیٹ کیا جائے, تو اس وقت جب میٹنگ ہو رہی تھی وائٹ ہاؤس کے اندر, تو اس ساری میٹنگ کے اندر واحد جو شخصیت تھے جنہوں نے اس فیصلے کو اپوز کیا کہ پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر اس قسم کا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے, وہ جو بائیڈن تھے. تو یہ تاثر یہ جاتا ہے کہ جو بائیڈن کا پاکستان کے لیے شاید ایک سافٹ کارنر ہے. لیکن ایشو اب ایک اور اس میں یہ آ گیا ہے کہ جہاں ہم اس طرح کی بات کر رہے تھے تو ایک اور 2 دن پہلے یا کل ہی ایک میں کوئی اچھا سٹارٹ مجھے ہوتا نظر نہیں آتا اگر پاک امریکہ تعلقات کی بات کریں, اور آپ کو پتا ہے وہ کون سا ایشو ہے. دیکھیے ڈینیل پل کا جو کیس ہے اس کے اوپر یہ 18 سال پرانا غالباً کیس ہے, اور اگر کامران اس میں سوال یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے, وہ فیصلہ ایک پارٹی کے حق میں جائے گا یا کہ مخالفت میں جائے گا, اور امریکہ کی طرف سے اس کے اوپر ریئیکشن آنا بھی نیچرل ہے. ان کے ایک شہری تھے, ایک صحافی تھے, ہم صحافیوں کے لیے بھی ایک میٹر آف کنسرن تھا وہ. اب سوال یہ ہے کہ آپ کس حد تک کسی ملک کی جو کورٹ ہے اس کو آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں. حکومت کے پاس یہ ایک آپشن تو ہے کہ اس کے خلاف اپیل کرے, اور غالباً آج سندھ حکومت نے اس کے خلاف اپیل کر بھی دی ہے, اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو ریلیز نہ کیا جائے. تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو امریکہ کو جس طریقے سے اس کو ریئیکٹ کر رہا ہے, جو وہاں سے کل بیان آیا اسے تو یہ لگ رہا ہے کہ امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا پاکستان کے ساتھ جو سٹارٹ ہے وہ اچھا نہیں ہوا, اور دے آر آؤٹریجڈ بائی دا ڈیسیژن. لیکن آپ کیسے اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ بالکل دیکھیں, ایک تو بات اصولی طور پر آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے, ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدالت ہے, اگر وہ فیصلہ کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ اگر امریکہ کی عدالت کو فیصلہ کرے گی آپ کو ماننا پڑتا ہے. یہ تو اصولی آپ نے بات کی, لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو ریئل پالیٹکس ہوتی ہے ہمارے ہاں بہت سے ایسے فیصلے جو عدالتوں کی طرف سے بھی آتے ہیں تو اس میں بعض دفعہ جو قومی مفاد ہے اس کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے. جو اس کے اندر سوال ہے, ظاہر ہے ہم یہ تو کوشچن نہیں کر سکتے کہ یہ فیصلہ غلط ہے یا نہیں ہے, ٹائمنگ کے اوپر بات ہو رہی ہے. ہمارے ہاں کئی ایسے کیسز ہیں, پہلے تو یہ ہے کہ 18 سال تک یہ کیس اتنا چلنا چاہیے نہیں تھا, اور دوسرا یہ کہ ٹائمنگ کے اوپر بات ہو رہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو نئے وزیر خارجہ امریکہ کے آئے ٹونی بلنکن, ہونا تو یہ چاہیے تھا ان کی پہلی جو بیان پاکستان کے حوالے سے کوئی مثبت آنا چاہیے تھا. اب وہ پہلے دن انہوں نے حلف لیا اور پہلا سٹیٹمنٹ پاکستان کے بارے میں ڈینیل پل کے اوپر انہوں نے ایکسپریس کیا کنسرن اپنا کہ جی یہ فیصلہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر اس سٹیٹمنٹ کو اگر آپ بغور دیکھیں تو اس کا جو ٹون اینڈ ٹینر ہے اس کے اندر مجھے کچھ پازیٹیو چیز نظر آتی ہے, وہ اتنا ہارش نہیں ہے. اس میں وہ پاکستان حکومت کے جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے ہر چیز پاکستان کے ہاتھ میں نہیں ہے, عدالتی فیصلہ ہے, وہ پاکستان کی جو پاسٹ کی حکومتیں ہیں یا اتھارٹیز ہیں ان کے ایکشنز کو بھی ایکنالج کر رہے ہیں کہ باوجود اس کے انہوں نے ڈینیل پرل کو جو احمد عمر شیخ ہیں ان کو جیل سے باہر نہیں آنے دیا, اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو اطلاع ہے کہ پاکستان ریویو پٹیشن فائل کر رہا, اور آج سندھ گورنمنٹ نے ریویو پٹیشن فائل کر دی ہے. سوال میرا اتنا ہی ہے کہ شاید یہ ایشو اگر ہم ایوائڈ کر لیتے میرے خیال میں, اور اگر اس موقع پر یہ فیصلہ نہ آتا تو ہمارے لیے بہت اچھا تھا, کیونکہ میری یہ اطلاع بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں یا بہت جلد جو بائیڈن انتظامیہ ہے ان کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں پاکستان کے ساتھ ان سے رابطہ ہوگا, اور یہ فیصلہ آنے کے بعد لگتا یوں ہے کہ یہ ڈینیل پرل کیس جو ہے وہ ٹاپ آف دی ایجنڈا ہوگا. حالانکہ پاکستان کی جو خواہش ہے ہم آلریڈی بتا چکے ہیں کہ پاکستان تعلقات کے ساتھ ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہے, تو لیکن یہ جو فیصلہ ہے شاید پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے. اس پر مزید جو ایکسپرٹ اوپینین لیں گے ہم, لیکن اس بریک کے بعد. جی, پروگرام در ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان امریکہ تعلقات کے حوالے سے, اور خاص کر کے جو بائیڈن کی انتظامیہ یا دور اقتدار میں کیا توقعات ہمیں ہونی چاہیے اور کیا مشکلات بھی ظاہر پاکستان کے لیے آ سکتی ہیں. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اعزاز احمد چودھری صاحب. یہ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ رہے ہیں, سفیر بھی رہے ہیں امریکہ میں پاکستان کے, اور ان دنوں یہ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں. تو بہت شکریہ اعزاز احمد چودھری صاحب پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. جو نئے سیکرٹری خارجہ ہیں یا وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے, جو پہلی سٹیٹمنٹ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے ایشو کی, توقع تو یہ کی جا رہی تھی کہ شاید کوئی اچھی اور مثبت بات ہوگی, لیکن جو ڈینیل پرل مرڈر کیس سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو جو پہلی سٹیٹمنٹ آئی وہ پاکستان کے لیے کوئی مثبت نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس سچویشن کو اوائڈ کر سکتے تھے؟ دو کہ فیصلہ تو سپریم کورٹ کا تھا, شاید ٹائمنگ کوئی اچھی نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ جو باتیں ہیں یہ تو
عارضی ہیں اور ٹل جائیں گی اگر جس طرح حکومت نے نظر ثانی اپیل بھی داخل کی ہے وہاں پہ. تو اصل چیز یہ ہے کہ جو دو طرفہ تعلقات ہیں وہ صرف ان چیزوں پر، یہ ایک چیز ہے، صرف اس نقطے پر مرکوز نہیں ہوں گے، بلکہ ہمیں ایک براڈر اپرچر سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ تعلقات کدھر جائیں گے جو بائیڈن کی انتظامیہ کے دوران. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ہمیں حقیقت پسندی سے کا ہی مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ بنیادی جو الائنمنٹس ہیں امریکہ کی ہمارے خطے میں، چین کے حوالے سے، اس کے ساتھ مسابقہ کے حوالے سے اور ہندوستان کے حوالے سے اس کو ایک اپنا حلیف بنانے کے حوالے سے، وہ تو تبدیل نہیں ہونے جا رہے. تاہم اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان کی اس خطے میں امریکہ کے لیے اہمیت نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے اور ایک اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ جو ایک بہت بڑی جنگ میں وابستہ رہا پچھلے کتنے 2 دہائیوں سے تقریباً، اس میں ابھی تک امریکہ کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. اگر اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو پاکستان کا تعاون درکار ہوگا، اور پاکستان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہاں پہ امن آئے اور امریکہ جو ہے وہ اس طریقے سے نہ چھوڑ کے جائے کہ وہ وہاں پہ مسائل ہو جائے. تو خطے کے حوالے سے بھی پاکستان کی اہمیت ہے، لیکن دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں بہت اہمیت کے حامل ہیں. اور میرا خیال ہے اس دفعہ کہ جو تعلقات ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں بہت ہی سرد ہو گئے تھے، ان میں کسی حد تک نرمی آئے گی. ظاہری بات ہے امریکہ اپنے حوالے سے، اپنے مفادات کے حوالے سے آپ سے بات کرے گا، جس طرح بھی آپ نے ٹونی بلنکن صاحب کے ٹویٹ کا حوالہ دیا، وہ ہوتا رہے گا. لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان دونوں ملکوں کے تعلقات کو کس طریقے سے اس دفعہ بہتر بنیادیں فراہم کی جائیں. اعزاز چودھری صاحب، ایک چیز آپ نے جو فرمائی ہے کہ امریکہ کے جو چین کے حوالے سے خطے میں اس کی جو بنیادی پالیسی ہے اس میں شاید کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئے گی. پاکستان جب اپنی پریورٹیز کو وہ سیٹ کرے گا تو اس میں اگر وہ اکنامک پارٹنرشپ کو اوپر رکھتا اور چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک ہوں، ہمیں IMF کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کے خیال میں گیون دا فیکٹ کہ پاکستان اور چین پچھلے کچھ 6-7 سال کے عرصہ میں بہت قریب آ چکے ہیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی وجہ سے، تو یہ کس حد تک ریئلسٹک ہوگا پاک US جو ہے اکنامک پارٹنرشپ؟ بالکل ریئلسٹک ہے جی، کیوں نہیں ہو سکتی. دیکھیں پاکستان جو ہے امریکہ کے لیے ہمیشہ ہی ایک پل کی حیثیت رکھی ہے اس نے چین کے ساتھ. چین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ اب جیو اکنامکس پر منتج ہو چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ بھی اب تعلقات جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامک پہ آ جانے چاہیے. اور اس کے لیے بہت سارے ایسے شعبے ہیں جن پہ ہم ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں جس کا چین اور امریکہ کے مسابقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب نے اس دن ٹویٹ بھی کیا جس میں 5-6 وہ بتائے بھی فیلڈز بتائے، جس طرح کلائمیٹ چینج ہے، پبلک ہیلتھ ہے، اکنامک انویسٹمنٹس ہیں. آپ جس طرح چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، اس قسم کے مقابلے کی ایک انویسٹمنٹ امریکہ بھی پیکج لے کر آئے پاکستان میں، تو ضرور ہمیں ان راستوں کی طرف اب جانا چاہیے. لیکن اعزاز صاحب، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر ہم اکنامک پارٹنرشپ کی، جو میری بھی کچھ جو پاکستان کے دفتر خارجہ کے اور جو باقی ذمہ دار لوگ ہیں ان سے بات ہوئی کہ ہم اکنامک پارٹنرشپ کو امریکہ کے ساتھ اولین ترجیح رکھنا چاہتے ہیں، لیکن فرض کریں کہ اگر امریکہ اس کے لیے شرط لگا دے کہ آپ جو CPEC ہے یا BRI ہے اس سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں تو ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آپ نے اوور آل آبجیکٹو کی بات کی نا کہ جو ایک الائنمنٹ ہے امریکہ کی بھارت کے ساتھ اور ٹارگٹ کرنا ہے چین کو، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. تو کیا پاکستان ایسی صورت میں کوئی بیلنسنگ ایکٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں زیرو سم تو نہیں ہوگا، کوئی بھی زیرو سم نہیں کرتا. اب مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ ہندوستان کی امریکہ کے ساتھ بہت گہری دوستی ہو گئی آج کل، لیکن کیا اس نے روس کے ساتھ اپنی دوستی چھوڑ دی؟ ایون چین کے ساتھ بھی وہ بہت سارے معاملات میں تعلقات انہوں نے رکھے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ایک دوسرے کے حوالے سے زیرو سم رکھیں. چین کے ساتھ تعلقات رہیں گے. چین نے ہمارے ساتھ کلامی ہوتی ہے، میں اس لیے انٹرجیکٹ کر رہا ہوں، کیا بھارت کی جو اکنامک مسل ہے، کیا پاکستان کی وہ اکنامک مسل ہے؟ کیونکہ اس کے پاس منور کرنے کے شاید آپشن زیادہ ہیں بنسبت پاکستان کے.
نہیں, भारत से हम उस तरह मुकाबला भी नहीं कर रहे हैं. हम तो अपने अपने साइज और अपने हुजम के हिसाब से बात कर रहे हैं. उसमें भी पाकिस्तान पांचवा बड़ा मुल्क है. पाकिस्तान की आप जरा ये जो मैं कह रहा हूँ जियो इकोनॉमिक सिचुएशन देखें कि पूरे यूरेशियन लैंड मास से आपका राब्ता हो रहा है, और इधर से जब गल्फ और दूसरी जगहों से राब्ता करेंगे तो आप एक इकोनॉमिक बोनेंजा की बात कर रहे हैं. मैं ये कैसे मान जाऊं कि अमेरिका जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं रखेगा. मुझे यकीन है इस बात का कि बावजूद इसके कि खित्ते में जो एक बड़ी अपनी गेम खेली जा रही है अमेरिका की तरफ से, वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात भी रखना चाहेगा. हमारा काम ये है कि हम इस दफा सिक्योरिटी के प्रिज्म से ना देखने दें उनको. इस दफा हम जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ना देखें, हम एड के मुतालबे के हवाले से ना देखें, बल्कि हम उनको एक डेवलपमेंट पार्टनर के तौर पर, एक इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पर उनके साथ डील करें. और ये जितने सारे शोबे हैं जिनमें उनका भी उनके साथ चीन के मुसाबके का कोई ताल्लुक नहीं है, जिस तरह क्लाइमेट चेंज है, अफगानिस्तान है, पब्लिक हेल्थ कोऑपरेशन है, एजुकेशन का फील्ड है, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए बड़े मौके हैं अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बराबर रखने के, बावजूद इसके कि पाकिस्तान की चीन के साथ बहुत अच्छी दोस्ती और रहेगी. एम्बेसडर साहब, एक जो इशू हिस्टोरिकली रहा इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, हमारा पाकिस्तान का एक दावा है कि यूएस ने हमारा कोलिशन सपोर्ट फंड का $9 अरब देना है, और इस पे ये भी हमारा क्लेम है कि ये इमदाद नहीं है, ये खर्च हम कर चुके हैं, हमें पैसा वापस चाहिए. आप सफीर भी रहे हैं, सेक्रेटरी खारजा भी रहे हैं. ये जो एक इशू है, ये किस हद तक पाक यूएस ताल्लुकात में और इवन के जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप हमारे होंगे उसमें एक इरिटेंट बन सकता है आपके ख्याल में? देखिए, ये हमारा मुतालबा तो रहा है और रहना चाहिए, क्योंकि ये आपने दुरुस्त कहा कि वो जो जंग जारी थी उसमें पाकिस्तान के जो खर्चे हुए, देखें एक तो ये जंग हमारी अपनी नहीं थी, हम पे इम्पोज थी. ऊपर से हमने जो यहाँ पे काम किया उससे अमेरिका को अफगानिस्तान वाली साइड के ऊपर आसानी हुई. तो ये पैसे जो खर्च हमारे हुए हैं वो तो हमें वापस आने चाहिए. ये क्लेम तो हमारा अपनी जगह पे रहना चाहिए. लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस क्लेम की बुनियाद के ऊपर ताल्लुकात को सिर्फ का फैसला नहीं करना चाहिए. ताल्लुकात जो है वो बड़े ब्रॉड किस्म के हैं, और हम उन तमाम चीजों को इस दफा शोबों को बीच में लेकर आए जो पहले हम शायद नहीं करते थे. हम सिर्फ और सिर्फ उनको किसी न किसी लेंस से देखते थे. अमेरिका देखता था हमें किसी न किसी लेंस से, और हम कहते थे आप ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप करें. मैं ये कहता हूं कि अब आप जियो इकोनॉमिक रिलेशनशिप करें. ये जो सिक्योरिटी रिलेशनशिप वो तो यकीनन आप छोड़ देनी चाहिए कि सिक्योरिटी हम आपके लिए सिर्फ सिक्योरिटी डायमेंशन नहीं करेंगे. तो CSF यस, वो एक पुराना मामला सिलसिला चल रहा है, पाकिस्तान का क्लेम है और वो पाकिस्तान को क्लेम अपना रखना चाहिए मेज पर. अच्छा एजाज साहब, जो बाइडेन साहब के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, आपको लगता है वो पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं? देखिए, ये जो कई बार हम लोग गलतफहमी रखते हैं कि यार ये फलाना जो सदर है वो मेरा बड़ा मेहरबान है या दोस्त है, ऐसे नहीं होता. अमरीकी अपनी पॉलिसी जो है अपने मफादात के ताबे रखते हैं और उसके हिसाब से ही वो चलती है. आपको मैं एक मिसाल दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने सारी अपनी कैंपेन में कहा कि मैं एकदम से अमरीकी ट्रूप्स निकाल दूंगा. जब वो पावर में आया तो उसने देखा कि यहाँ पे तो और भी मामलात हैं, तो एक पूरा रिव्यू करवाया. रिव्यू करने के नतीजे में उन्होंने कहा कि नहीं, अभी बल्कि हम बढ़ाएंगे अपने ट्रूप्स. तो ये हर जो सदर है वो वहां पे जो एस्टेब्लिशमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट भी है, CIA है, पेंटागन, इन सब को देखकर आगे चलता है. ये खाली इस हाँ, ये जरूर है कि जो बाइडेन पाकिस्तान को अच्छी तरह जानते हैं. ये भी दुरुस्त है कि वो पाकिस्तान के जो उस जमाने में एड पैकेज हुआ उसके हवाले से भी. आपसे आखिरी सवाल है, अफगानिस्तान की जो पॉलिसी अमेरिका उसको रिव्यू करना चाह रहा है, जो एक अमन मुआहिदा हुआ था, ये किस हद तक एक इशू हो सकता है बिटवीन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड अमेरिका? आपके ख्याल में ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है प्रेसिडेंट जो बाइडेन की इस पॉलिसी को रिव्यू करना? देखिए, पॉलिसी के मुमकिन खदो खाल में थोड़ी बहुत ऊंच नीच तब्दीली आए, लेकिन बुनियादी तौर पर अमेरिका अस्करी हल, मिलिट्री सोल्यूशन अब हासिल नहीं कर सकता. ये मुआहिदा थोड़ी बहुत ट्वीक करके कर सकते हैं. इंट्रा अफगान डायलॉग के अलावा और कोई हल नहीं है. इसका सियासी हल ढूंढना होगा. इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका को भी अगर निकलना है अफगानिस्तान से और अपनी लेगेसी खराब छोड़ के नहीं जाना है, तो पाकिस्तान और अमेरिका को मिलकर काम करना होगा, और रास्ता यही रहेगा. इसको तब्दील मेरा नहीं ख्याल के तब्दील किया जा सकता है. इसमें थोड़ी बहुत उसके पैरामीटर्स में रद्दोबदल हो सकता है साहब. और देखना ये है
کیونکہ ابھی تک جو ان کے نئے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے اپنے افغان ہم منصب سے آلریڈی رابطہ کیا ہے، جو سیکرٹری آف اسٹیٹ انہوں نے آلریڈی افغان پریزیڈنٹ سے ٹیلی فون پہ بات کی ہے، لیکن ابھی تک باقاعدہ طور پر آج کی ڈیٹ تک پاکستان اور جو بائیڈن کی انتظامیہ ہے ابھی تک کوئی ٹیلی فونک یا باقاعدہ رابطہ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب ریویو کی بات کرتے ہیں تو شاید وہ پہلے افغانستان کا ویو لینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد پھر پاکستان سے بات چیت کریں گے. یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد تھوڑا ذکر کریں گے کہ پاکستان کی جو کرپشن پرسیپشن کی انڈیکس ہے اس میں کیوں تنزلی ہو رہی ہے، اس پر بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ذکر کریں گے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ کا جس کے اوپر ظاہر ہے کہ کافی بیان بازی ہو رہی ہے. تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو اعداد و شمار یا جو پاکستان کی رینکنگ میں تنزلی ہوئی ہے اس میں ان کی حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے، کیونکہ جو ڈیٹا لیا گیا ہے وہ ماضی کی حکومتوں میں لیا گیا ہے. کیا یہ واقعی ان کا دعویٰ درست ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے. اور شہباز، یہ جو پاکستان کی ظاہر ہے کہ 4 درجے تنزلی ہوئی ہے، ہم 120 سے 124 پہ آ گئے ہیں اور جو پاکستان کا سکور ہے وہ 31 ہے. اور یہ لوگوں کو بتانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ 0 سے لے کے 100 تک آپ کی رینکنگ ہوتی ہے، جتنے آپ کے زیادہ مارکس ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو کرپشن کی جو پرسیپشن ہے اتنی کم ہے. تو 31 کا جب میں نے فگر دیکھا تو آپ بھی ظاہر ہے کہ ہمارے جو سرکاری اسکولوں میں جو ایگزامز ہوتے تھے پاسنگ مارکس ہوتے تھے 33 100 میں سے، کوئی بھی اگر آپ نے سبجیکٹ پاس کرنا تھا. تو ہم تو یہ اگر اس کو ہی لے لیں 33 نمبر بھی نہیں لے سکے، 31 پہ ہیں، تو اس کا مطلب ہم تو فیل ہو گئے. سپلیمنٹری یا وہ گریس مارکس سے ہم پاس ہو گئے نا. اس میں سپلیمنٹری کا چانس موجود ہے. اچھا، اس میں سپلیمنٹری کا چانس، اس میں دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بنیادی بات اس کے اندر یہ ہے کہ کیا کرپشن سے کوئی ملک پاک ہے، چاہے جس کا نمبر 1 بھی سکور ہے، وہ پاک کوئی بھی ملک شاید کرپشن سے نہیں ہوتا. اسپیڈ منی کا کانسیپٹ دنیا بھر میں ہے، یورپ میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے. جو سرکاری ٹھیکے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی تھوڑی بہت کک بیکس چلتی ہیں. پرسیپشن پاکستان کا کیوں خراب ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کامران یہ ہے، ہم کچھ ایگزامپلس بھی شیئر کریں گے. بنیادی وجہ اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں سے اگر آپ کسی ریڑھی والے کے پاس بھی جائیں تو سبزی لینے جائیں، اس میں وہ آپ کو ٹماٹر دیتا ہے تو وہ آپ کو خراب دے دیتا ہے. آپ کسی کلرک سے ملنے جائیں، اس کے ساتھ آپ کا کوئی کام ہے تو وہ 100 روپیہ لے گا. پولیس کا ناکہ اسلام آباد کے اندر اکثر اس لیے لگے ہوتے ہیں، آپ خیر شیخ رشید صاحب نے ختم کر دیا کہ موٹر سائیکل والا ہے اسے 50 روپے لے گا. یہ آپ کی پرسیپشن بناتا ہے کرپشن کی ایک چیز. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ صرف اداروں کو بلیم نہیں دے سکتے، ہم خود اگر آپ نے کوئی کام کروانا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ ایسے کر لو، میرے سے پیسے لے لو تو میرا کام کر دو. مطلب لوگ خود بھی انکریج کرتے ہیں. یا تو ہم ٹھیک، اب اس میں جو دونوں طرف سے جو انڈیکیٹر بھی آیا نا، یہ خراب جو اتنی ریٹنگ آئی ہے، اس میں بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ہی کرٹیسائز کرنا ضروری ہے؟ کیا صرف انہی کا قصور ہے ایز اے گورنمنٹ آف پاکستان؟ سب سے پہلے تو مجھے اس کی وضاحت دینا کہ یہ جو ایک کنفیوژن ہے کہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے اور ان کے وزراء کہہ رہے ہیں یہ تو جی پرانا 2017 کا ڈیٹا لیا گیا ہے، کیا یہ واقعی یہ ایسا پرانا ڈیٹا لیا گیا ہے یا یہ موجودہ گورنمنٹ کی کارکردگی؟ ناظرین، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے اندر سے ایک جملہ میں پڑھ دیتا ہوں، یہ وربٹم کوٹ ہے. CPI 2020 is calculated using 13 different data sources from 12 different institutions that capture perception of corruption within the past 2 years. یہ میں آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ میں نے پڑھا کہ یہ جو رپورٹ جو بنی ہے اس میں جو رینکنگ پاکستان کی اور دوسرے ممالک کی ہوئی ہے اس کے اندر جو ڈیٹا استعمال ہوا ہے وہ پچھلے 2 سال کے عرصے کا ہے. اور جو PTI کی حکومت ہے وہ پچھلے 2.5 سال سے اقتدار میں ہے. اور اس کے حوالے سے جو ایک بڑی ڈیٹیل سٹوری آج انصار عباسی صاحب نے بھی دا نیوز میں کی ہے کہ وہ جو 12-13 اس میں سورسز ہیں، جو سرویز ہیں جہاں پہ جس میں پاکستان کی بھی رینکنگ جو خراب ہوئی ہے. کامران اگر صرف اچھا میں آپ کو انٹرجیکٹ کروں، مجھے یاد آ گیا کہ آپ نے یہ جو پیرا پڑھا کوٹ کیا اور پھر آپ نے اردو میں ترجمہ بھی کیا. یہ اچھا کیا آپ نے، کیونکہ وزیر اعظم نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ جو لوگ خاص کر کے اپوزیشن والے جشن منا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے رپورٹ ابھی اس کی اردو ٹرانسلیشن نہیں دیکھی، لیکن آپ نے جو اردو ٹرانسلیشن میں بھی کی ہے تو وہ تو پھر PTI پہ ہی آ رہا ہے. تو شاید وزیر اعظم صاحب کو بھی اس کی اردو ٹرانسلیشن بھیجنی چاہیے. وزیر اعظم صاحب کو اردو کی ٹرانسلیشن بالکل بھیجنی چاہیے. یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے. اس میں ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے نا، جو TIP پاکستان کے جو یہاں پہ چیئرمین انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کا رول آف لا کا جو انڈیکس ہے اور جو ورائٹیز آف ڈیموکریسی کا انڈیکس ہے نا، وہاں پہ آپ کی تنزلی بہت زیادہ ہوئی ہے. اور جو ان کی اسٹیٹمنٹ کے اندر جو ایک بنیادی بات جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا گریس مارکس میں بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دینا چاہتا ہوں، صرف ان کو آپ ذمہ دار ٹھہرا نہیں سکتے. انہوں نے 5 ایسے انسٹیٹیوشنز اس میں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. آپ کا جو آئین کے تحت پارلیمنٹ آزاد ہے،
آئین کے تحت آپ کی جوڈیشری جو ہے وہ آزاد ہے, اور تیسرا جو ایگزیکٹو ہے جس کو ہیڈ کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب, وہ آزاد ہے. اب ان تینوں اداروں کے اندر کرپشن کا ایلیمنٹ ہے. اب ود ان دی ایگزیکٹو 2 اور ادارے انہوں نے ذکر کیا, وہ ملٹری کا کیا اور پولیس کا کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ملٹری, پولیس اور جو ایگزیکٹو کی کرپشن کی ذمہ داری ہے وہ تو آپ عمران خان صاحب کو دیجیے, آپ جوڈیشری کی ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈال سکتے, اور آپ پارلیمنٹ کی کیوں نہیں ڈال سکتے. ناظرین, پارلیمنٹ کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ ایک امپورٹنٹ ایگزامپل شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ وہ ایسا کیس ہے جس کو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم واچ بھی کریں گے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو پورے ملک سے ٹیکس اکٹھا کرتا ہے, اس کے کوئی 24 سے 25 فیلڈ آفیسز ہیں. اس کا جو سب سے بڑا فیلڈ آفس جو کراچی کے اندر ہے, جہاں سے ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن کا کوئی 40% اکٹھا ہوتا ہے, اس کے جو اس وقت سربراہ ہیں, جو چیف کمشنرز ہوتے ہیں, وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ ریٹائر ہے, ان کی جگہ پہ جن کو لگانے کے لیے بات ہو رہی ہے وہ جو نام ہے وہ کوئی اچھا نام نہیں ہے. اور اس وقت چیئرمین ایف بی آر کے اوپر ہمارے ذرائع کے مطابق بے انتہا دباؤ ہے. وہ دباؤ جو ہے ایگزیکٹو سے بھی آ رہا ہے, اور وہ دباؤ جو ہے پارلیمنٹ کے ایک اہم آئینی عہدے دار کی طرف سے بھی آ رہا ہے. تو اگر اب 2 سیٹس کے اوپر ان کو دیکھا جا رہا ہے کہ کیا جہاں پہ یہ بندہ ریٹائر ہو رہا ہے ان کی جگہ پہ لگایا جائے, اور اگر اس کو اکاموڈیٹ کرنا ہے تو ایک اور RTO جو ریجنل ٹیکس آفیسز ہے اس کے کبھی اس کو سربراہ بنانے کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں سے آپ کی کرپشن کی پرسیپشن بنتی ہے. ایک بندہ جو ماضی میں سپر سیڈ ہو چکا ہے, میں نام اس لیے نہیں لیتا, مناسب بات نہیں ہے, گریڈ 21 کے عہدیدار ہیں وہ, ان کو اگر آپ ایسی جگہوں پہ لگائیں گے اور اس کے اوپر سیاسی دباؤ ڈالیں گے تو پھر کرپشن کی آپ کی جو ریٹنگ ہے خراب ہوگی. اسی طرح کامران آپ یہ ساری ایگزامپلس دیکھ لیجئے, ہم FBR کے اندر پچھلے 2.5 سال کے اندر ایک بھی بندے کو کرپشن کے اوپر نہیں نکالا گیا, ایک بھی کرپشن کے اوپر انکوائری ہے وہ جو کمپلیٹ نہیں. اور میرے خیال میں یہ وہ تمام چیزیں ہیں, اس میں ریفارمز ہونے والی بات ہے. جوڈیشری کی آپ نے بات کی, اس گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا. میرے خیال میں یہاں پر بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ذکر کریں گے کہ یہ سی پیک کے جو منصوبے ہیں وہ کیوں سست روی کا شکار ہیں, اور کیبنٹ کمیٹی آن جو سی پیک ہے اس کا حالیہ اجلاس ہوا جو اچھے نوٹ پہ اس کا اختتام نہیں ہوا, اس کی کیا وجہ ہے. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سی پیک یعنی کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, جس کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی اور مستقبل بھی ہے, کیونکہ اربوں ڈالر کے منصوبے چین کے تعاون سے پاکستان نے شروع کیے, لیکن بہت سے ایسے منصوبے ہیں جو سست روی کا شکار ہیں. اور شہباز, کیبنٹ کمیٹی آن سی پیک کی حالیہ دنوں میں ایک میٹنگ ہوئی ہے, وہ میٹنگ وقت سے پہلے ہی ختم ہوگی, کیا ماجرا ہے, کیا اندر کی کہانی ہے؟ کامران, اس میٹنگ سے میں نے بڑے لیسن لرن کیے ہیں ایز اے جرنلسٹ. یہ اس ہفتے میٹنگ ہوئی تھی, اسد عمر صاحب اس کے سربراہ ہیں, اس کمیٹی کے کابینہ کی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے اوپر, اس میں تمام جو اہم وزراء تھے وہ موجود تھے. سی پیک اتھارٹی کے جو چیئرمین تھے جنرل عاصم باجوہ وہ بھی تھے. میٹنگ کے اندر جو سب سے زیادہ, جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ جو سب سے زیادہ فرسٹریشن کا اظہار کیا وہ اسد عمر صاحب نے کیا اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا. وجہ کیا تھی کہ کوئی بھی ایسا اہم منصوبہ جو چل رہا ہے, یا ایون کہ جو پریورٹی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی, کسی کے اوپر بھی کوئی پروگرس نہیں تھی. ایک میٹنگ کال ہوئی ہے, اس کا ایک پورا ایجنڈا تھا, اس کی کوئی پریزنٹیشن بنی ہے جس کی کوئی 25 سلائڈ سے 30-34 سلائڈ سے آگے نہیں جا سکے. اسد عمر کا وہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کمنٹ جو ہمیں ذرائع نے ہمیں بتایا, اسد سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی منسٹر سے, تو ان سے میری بات نہیں ہو پائی. انہوں نے کہا جی کہ کوئی بھی وزارت جو اپنی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے انہوں نے میٹنگ کو اینڈ کیا وہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا جی کہ نئی ڈیڈ لائنز دیں کہ چونکہ ان منصوبوں کے اوپر کوئی پروگرس نہیں ہو رہی تو آپ 2 دن کے اندر ہر وزارت جس سے ریلیٹڈ یہ مسئلہ ہے نئی سمری لے کے آئے گی, اس سمری میں وہ ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, پھر وہ جو سمری ہے جو جمع ان کے پاس وہ سبمٹ ہوگی, وہ سمری سرکولیٹ ہوگی تمام منسٹریز میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں, کنسرن ہیں, وہ 2 دن میں اس کے اوپر کامنٹس دیں گے, اور ان کے کامنٹس آنے کے بعد پھر اگلی میٹنگ جو سی پیک کی کمیٹی کی ہوگی وہ بدھ کو ہوگی, تو اس میں یہ فیصلے ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کامران, نہیں, مسئلہ اس سے بڑا بھی مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف جب ہم ظاہر ہے کہ اکثر ہمارے وزراء اور جو لیڈران ہیں یہ میسیجز اور سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ جی سی پیک پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا, لیکن جب یہ والی باتیں آپ بتاتے ہیں تو یہ زبانی جمع خرچی ہے نا, صرف باتیں کرنے سے کہ جی سی پیک ہماری ترجیح ہے, لیکن آن گراؤنڈ اگر یہ کام نہیں ہو رہا تو پھر یہ دعوے بھی نہیں کرنے چاہیے. اور دیکھیں, اور اس طریقے سے میٹنگ بھی ختم نہیں ہونی چاہیے کہ جی اگر آپ نے کام نہیں کیا تو میں وزیر اعظم عمران خان کو بتا دوں گا, یہ بھی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ یو آر دی چیئرمین آف دی سی پیک کمیٹی آف دا کیبنٹ, یو ہیو دی ایوری رائٹ ٹو ٹیک دا پیپل ٹو دا آپ بتائیے کہ یہ کام ایسے کیوں نہیں چل. بیکاز ایک تو آپ اس کے پلاننگ کمیشن کے منسٹر ہیں,
آپ کی ادھر سے ذمہ داری آتی ہے, اور دوسرا آپ اس کے سی پیک کمیٹی کے آپ سربراہ ہیں, تو ڈبل ذمہ داری اسد عمر کی آ جاتی ہے. شاہ محمود قریشی نے جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے اس پہ تھوڑی سی ریزرویشن کا اظہار کیا کہ اگر یہ معاملات اس طرح نہ آگے بڑھے, سست روی کا شکار رہے, تو پاکستان اور چین کے تعلقات کے اوپر اس کا اثر آ سکتا ہے. یہ چھوٹی چیز نہیں, لیکن تھوڑا سا ناظرین کے لیے ہم تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے اوپر کام شروع ہوا تھا, اور ابھی تک تقریباً اس کے کوئی مختلف منصوبے ہیں جو یا مکمل ہو چکے ہیں, یا وہ ان کے اوپر عمل درآمد جاری ہے, یا پھر وہ ابھی وہ پلاننگ سٹیج کے اوپر ہیں. اس میں ناظرین انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو منصوبے مکمل بھی ہو چکے ہیں اس کے اوپر بھی وہ ابھی بہت ساری کاغذی کاروائی مکمل ہونا باقی ہے, یا ٹھیکیداروں کو ادائیگیاں نہیں ہوئی, یا کچھ ان کو این او سیز دینے تھے وہ جاری نہیں ہوئے. سی پیک کے ابھی تک 21 منصوبے ہیں, گوادر کے 3 منصوبے ہیں, اس میں توانائی کے 8 ہیں, انفراسٹرکچر کے 5 ہیں, صنعتی کوآپریشن کے اوپر ابھی تک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ اس میں منصوبے ہیں, اور اس میں سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے وہ منصوبے شامل ہیں. اس میں جو ایکچوئل جو پیش رفت ہے, جو حکومت کا خیال ہے کہ 17 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں, 22 منصوبے ایسے جن کے اوپر کام جاری ہے. اب یہ جو 22 منصوبے جن کے اوپر حکومت کا دعویٰ کہ کام جاری ہے, اس کے اندر 12 کے اوپر تو کام جو ہے وہ آن ٹریک ہے, 11 منصوبے ایسے ہیں جس کے اوپر وہ حکومت نے خود اس دن میٹنگ میں جو پریزنٹیشن ہوئی ہے کہ سست روی کا شکار ہیں, اور اس میں ایک جو ایسا منصوبہ ہے جس کے اوپر ان کے خیال میں کام آگے بڑھ نہیں رہا, وہ غالباً قائد اعظم سولر پارک ہے. اس کے علاوہ 26 منصوبے ایسے ہیں جو کہ پائپ لائن کے اندر ہیں. کامران, یہ ایک اوور آل اس کی صورتحال ہے. اس میں یہ ٹوٹل لاگت ہے ناظرین اس کی, اس میں 17 جو ہیں وہ جو مکمل حکومت کا خیال ہے کہ وہ $13 ارب کے, 21 منصوبے $12 ارب کے جن پہ کام جاری ہے, اور کامران یہ جو ہے نا 26 منصوبے جن کے بھی کہہ رہے ہیں پائپ لائن پہ ہیں, یہ 26 منصوبے ٹوٹل جو والیوم ہے نا سی پیک کا, اس کا یہ 53% بنتے ہیں. تو میجورٹی آف دا سی پیک جو پروجیکٹس ہیں نا وہ ابھی تک پائپ لائن کے اندر. اچھا, آپ نے یہ تو ساری گراؤنڈ سچویشن اور جو ایکچوئل جو چیزیں ہیں وہ بتائی ہیں, مطلب خبر ہی کہہ لیں, میں بھی آپ کے ساتھ ایک شیئر کر لوں. دیکھیں پرسیپشن یہ ہے, جب یہ گورنمنٹ آئی تھی اور ہم نے دیکھا کہ 1-2 وزراء کے بیان بھی آئے کہ سی پیک کو ہم ریویو کریں گے, اور پھر آرمی چیف کو جانا پڑا اور وہ سارے معاملات ہوئے. جو چین کے سفارتکار ہیں, یہ چین کے باشندے پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں, ان سے جب انٹریکشن ہوتا ہے, پرسیپشن یہ ہے کہ سی پیک کے اوپر کام نہیں ہو رہا. اور ان کا جو سب سے بڑا سوال ہے, جو مجھ سے بھی کرتے ہیں, کہ یہ جو کنسسٹنسی ہے پالیسی کے اندر نہیں ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے شاید پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے یا کوئی اور ریزنز کی وجہ سے وہ اس لیے سی پیک کے پروجیکٹس کو آن نہیں کر رہے کیونکہ وہ پی ایم ایل این نہیں کیے تھے. اور انہوں نے کہا کہ کئی ایسے منصوبے جس پہ وہ چاہتے تھے کہ وزیراعظم عمران خان آ کے افتتاح کریں, وزیر اعظم نے اس لیے ریفیوز کر دیا کیونکہ یہ پی ایم ایل این کے دور میں شروع ہوا. تو وہ اس چیز پہ پریشان تھے کہ یہ پی ایم ایل این کا تو پروجیکٹ نہیں ہے, یہ تو پاکستان کا پروجیکٹ ہے. تو نہ صرف ظاہرہ کی میٹنگ کے اندر یہ بات چل رہی, جو چین کے لوگ ہیں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر خارجہ نے کہا کہ اس کا اثر پڑ سکتا ہے, تو جینوئنلی دیر از اے کنسرن امنگ دا چائنیز کہ شاید ہم اس طرح سے اتنے ایکٹیو نہیں ہیں سی پیک کے اوپر جس طرح ہمیں ہونا چاہیے تھا. کامران, یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے. جو گوادر پورٹ اور گوادر فری زون ہے نا, سی پیک کا جس کو جیول کہا جاتا ہے نا, وہ گوادر ہے. گوادر کے اوپر نہ صرف وزیر اعظم عمران خان کا, آرمی چیف جو ہیں ان کا بھی اس کے اوپر کافی فوکس ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل بنی تھی, اور اس کا جو سول پرپس تھا, ایک تو سی پیک سے ریلیٹڈ جو گوادر کی ڈیولپمنٹ اور اوور آل بلوچستان کی, اور دوسرا اس کا مقصد تھا کہ بلوچستان میں ویسے ہی ایک غربت ہے اور کم ڈیولپمنٹ ہے, تو اس کو بھی ایکسپیڈائٹ کیا جائے. باوجود اس کے کہ وزیر اعظم عمران خان کا فوکس ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا فوکس ہے, گوادر پورٹ کا جو ابھی تک اس کے کچھ قوانین میں تبدیلی حکومت نے کی جون 2020 میں, اس دن جو ایک وجہ تھی جہاں پہ وہ جو میٹنگ ایک سور نوٹ کے اوپر وہ ختم ہوئی, وہ یہ تھی کہ اس کی جو گوادر فری زون کی پالیسی بننی ہے. یاد رکھے قانون بن گیا جون 2020 میں, فری زون کی پالیسی آج تک نوٹیفائی نہیں ہوئی. اس کے جو ڈرافٹ رولز ہیں وہ ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ آئے تھے لاسٹ ویک, لیکن ابھی تک حتمی رولز نہیں ہے. اب اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ کہ اس نے حکومت نے کوئی 42 پوٹینشیل انویسٹرز کو این او سیز جاری کیے ہوئے, لائسنسز جاری کیے ہوئے ہیں. وہ لائسنسز ہونے کے باوجود اس پہ کام نہیں شروع ہو رہا کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے ڈائریکشن کیا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں, گوادر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پانی کی شدید قلت ہے, وہاں پہ پینے کا پانی میسر نہیں ہے. ایک 12 لاکھ گیلن یومیہ پانی کا منصوبہ, یہ میں پچھلے 6 سال سے سن رہا ہوں. کبھی اس کو چین نے فائنینس کرنا تھا, کبھی اس کو پی ایس ڈی پی سے فنڈنگ ہونا تھا. اس کی جو ریزنز یہاں پہ دی ہوئی ہے ناظرین, وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ جو 12 لاکھ یومیہ گیلن کا منصوبہ صاف پانی فراہم کرنے کا, وہ کیوں مکمل نہیں ہو رہا. کہ جی جو پروویژن آف این او سی از پینڈنگ ود انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی گورنمنٹ آف بلوچستان. تو یہ ہے صورتحال کہ پانی کا اتنا بڑا منصوبہ ہے, پانی کے بغیر وہاں پہ کام کیسے ہوگا کسی کو نہیں پتا. کیوں نہیں ہو رہا؟
NOC نہیں ہے, یہ NOC کس نے دینا ہے؟ اگر میڈیا رپورٹ کرے تو میڈیا نیگیٹو رپورٹنگ کرتا ہے, کام کس نے کرنا ہے وہ کسی کو نہیں پتا. کامران اسی طرح انہوں نے میٹنگ کے اندر یہ بات ہوئی کہ جی آپ گوادر پورٹ کو فردر ایکسپینڈ کریں, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو جی اس کے اندر یہاں پہ ڈائیورٹ کریں تو, اور کموڈیٹیز کو بھی لے کے آئیں. تو ایک وفاقی وزیر نے وہاں پہ کمنٹ کیا جی کہ گوادر کا جو ریونیو ہے پورٹ کا وہ 90% تو چین کو چلا جاتا ہے, تو پھر ہم اس پہ کیوں خرچہ کریں؟ اس میں بالکل آخر میں ایک دیسی مثال آپ کو دوں گا کہ ہماری مثال وہی ہے کہ چین ہمیں کھانا بھی دے, کھانا پکا کے بھی دے, ہمارے منہ میں نوالا بھی ڈالے, اور پھر ہم منہ بھی نہ ہلائیں بلکہ وہ بھی کوئی ایسا طریقہ ہو کہ وہ منہ بھی ہلائے ہمارا. تو شاید ہماری تو یہی بالکل ہماری ہے. ناظرین یہ صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اب دیکھتے ہیں کہ بدھ کو جب کابینہ کی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے کیا سی پیک کے اوپر پروگرس ہوگی, یا پھر کتنے لوگوں کے جو افسران ہیں جو کام میں رکاوٹ ان کے نام وزیر اعظم کے پاس جائیں گے اور وزیر اعظم صاحب ان کے خلاف ایکشن لیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اور کامران یوسف کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.